Assalamu alaikum. This is lecture 16 of Introduction to Psychology. Today we will be talking about the sense of hearing and balance. But before that, let's have a look at what we did in the last lecture about the sense of vision. In the last lecture, we saw what sensation means. We looked into the definition of sensation. We saw what is visual sensation or vision. We looked into the anatomy and function of the human eye and its various portions. Then transfer of visual information from the sense organ to the brain was also discussed. Concepts like adaptation and color vision were also talked about. And in the end of the last lecture, we talked about the abnormalities of color vision, and we saw how various acquired and congenital conditions of color vision may take place. آج کے لیکچر میں ہم ہیئرنگ کی سینس کے بارے میں بات کریں گے. ہیئرنگ کی سینس جس کو ہم آڈیٹری سینسیشن بھی کہتے ہیں اور آڈیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں. Sense of hearing is also known as the sense of balance because the sensory apparatus that is involved in the sense of hearing is also involved in the sense of equilibrium and balance of the body. Hearing, audition and balance. Ear is regarded as the organ of hearing. Like our other senses, our hearing or audition is highly adaptive. Sense of motion and balance is regarded as the main and important functions of the ear. Organisms have the ability to hear a wide range of sounds with different frequencies, ranging from higher to very low, faint voice. But more importantly, we can easily detect different voices of people whom we know or met. یعنی ہم مختلف طرح کی آوازیں سن لیتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اگر کوئی ایسی مخصوص آوازیں ہوں جن سے ہم پہلے سے واقف ہیں، یا کسی جاننے والے شخص کی، یا کسی جانے بوجھے ساز کی، یا کسی جانے بوجھے گانے کی دھن ہو، تو بہت فینٹ آواز کو بھی ہم پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فار دس دا امپورٹنٹ کوشچن از ہاؤ وی ڈو اٹ. ہاؤ دا ٹرانسفارمیشن آف ساؤنڈ ویوز into neural messages takes place of particular persons from particular places etc. لیکن ہم ہیئرنگ کے سسٹم اور اس کے میکینزم میں جانے سے پہلے اور اس کے اپریٹس یعنی کہ کان اور اس کے متعلقہ حصوں کے اسٹرکچر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کچھ دلچسپ چیزیں آپ کو ہیئرنگ کی سینس کے بارے میں بتائیں گے. Some interesting facts about hearing. Animals have the capability of hearing more sounds than humans. Dolphins have the best sense of hearing among all animals. When people go up high in the mountains, the changes in pressure cause the ear to pop and ache. Babies can get earaches because of the milk deposit in the eustachian tube, which helps the bacteria to grow there and may cause problems later in life. یوسٹیشن ٹیوب ایک ٹیوب ہے جو کہ کان کو گلے کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے. چلڈرن کین ہیئر مور نوائزز دین ایڈلٹس ایز دیئر ایئرز آر مور سینسٹیو دین دیٹ آف ایڈلٹس. ایئر ایکس ریزلٹ وین ٹو مچ فلوئڈ کازز پریشر ان دا ایئر ڈرم. اٹ آفن اکرز ڈیو ٹو ایلرجیز, وائرس اور سم سارٹ آف انفیکشن. یہ سب تو ایک جنرل سی انفارمیشن تھی کان کے بارے میں اور سننے کی حص کے بارے میں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کان جو کہ دیکھنے میں ہمیں ایک اپنے چہرے کا چھوٹا سا حصہ نظر آتا ہے، کس طرح سے وہ سننے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس چھوٹے سے حصے کے اندر کیا کیا اور حصے موجود ہیں. اسٹرکچر آف دا ہیومن ایئر. The primary apparatus of hearing, that is the ear, is divided into three parts: outer ear, middle ear and the inner ear.
The outer ear serves the function of collecting the sound waves from the environment to the internal portions of the ear. It is shaped like a reverse megaphone. It also plays an important role in locating the sound direction from which it originates. In this diagram you can see the outer ear. Outer ear جیسے کہ ہم نے کہا کان کا وہ حصہ ہے جو ہمیں ظاہری طور پر دکھائی دے رہا ہے. اس کو پنا کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس کی شیپ ایک مخصوص طرح کی ہے, جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ الٹا میگا فون ہو. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو اس انداز سے شیپ ملی ہوئی ہے کہ اس کا کام آواز کی لہروں کو اکٹھا کرنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر کان فلیٹ ہوتا یا کان کا یہ اسٹرکچر ہوتا ہی نہیں تو آواز کی لہریں اکٹھی ہو کر کان کے اندر داخل نہ ہو پاتی. اس کو اس طرح سے شیپ ملی ہے کہ ایک سائڈ سے کان کی لہروں کو, آواز کی لہروں کو سامنے آنے کا موقع مل رہا ہے, جبکہ دوسری سائڈ سے یہ ان کو اکٹھا کر رہا ہے اور اس کے بعد کان کی نالی کے اندر ان کو داخل کر رہا ہے. کان کا یہ حصہ آگے سے آڈیٹری کنال کے ساتھ یا ایک نالی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. Auditory canal, when sound waves originate from the vibrating object, it then passes through the auditory canal, which is a tube-like passage through which the sound travels to the inner part of the ear or the eardrum. You can see the auditory canal in the diagram. So first of all there is the outer ear that is connected to the auditory canal, and where does that canal go to? The canal ends at a membrane known as the eardrum. Eardrum کو ہم کان کے پردے کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور یہ وہی پردہ ہے یا وہی میمبرین ہے جو کہ اگر کان میں کوئی کیڑا داخل ہو جائے یا کوئی بچہ کان میں پینسل لگا لے یا کاٹن بڈ کو اندر تک گھسا لے تو یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے درد اور مزید بہت سے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. ایئر ڈرم از دا پارٹ آف دا ایئر دیٹ اسٹارٹس وائبریٹنگ وین ساؤنڈ ویوز اسٹرائک اور ہٹ اٹ. اٹس انٹینسٹی آف وائبریشن از ڈیپینڈنٹ آن ہاؤ انٹینس دا ساؤنڈ ویوز آر. دا مور انٹینس دا ساؤنڈ, دا مور انٹینسلی اٹ وائبریٹس. These vibrations are then transmitted to the middle ear. This is where the eardrum is. So آواز کی لہریں باہر سے کان کے بیرونی حصے میں آتی ہیں, وہ ان کو اکٹھا کر کے آڈیٹری کنال میں بھیجتا ہے. آڈیٹری کنال کے اینڈ پر ایئر ڈرم ہے یا کان کا پردہ ہے جو ایک نازک فلیکسیبل میمبرین ہے. آواز کی لہریں جب اس نالی میں داخل ہوتی ہیں تو وہ جا کے اس میمبرین کو یا اس پردے کو ہٹ کرتی ہیں. اس کو ہٹ کرنے کے نتیجے میں اس میں وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں. اب اس پردے میں یا اس ڈرم میں کتنی وائبریشن ہوں گی, کتنی زیادہ ہوں گی, کتنی شدت سے ہوں گی, یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ باہر سے آنے والی ساؤنڈ اور اس کی ویوز کتنی شدت یا کتنی انٹینسٹی کی ہیں. اگر بہت ہلکا سا وسپر ہے یا بہت تھوڑی سی آواز ہے تو پردے میں بہت معمولی سی لرزش پیدا ہوگی, لیکن اگر بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے تو وہ بھی یہاں پر بہت شدید طریقے سے محسوس کیا جائے گا. مڈل ایئر, a tiny chamber between the eardrum and cochlea containing 3 bones, the hammer, the anvil and the stirrup, which transmit vibrations to the oval window. These 3 bones have only one function, that is to convey or transmit the message to the inner ear. These bones are also effective in the sense that they strengthen the stimulus, that is vibration, so that it can be easily heard. This is the middle ear, and you can see 3 small bones. There is one on the left known as malleus, the middle one incus, and the right one is stapes. Hammer, anvil and stirrup. یہ تینوں نام ان کی شیپ کی وجہ سے ہیں, کیونکہ سب سے پہلی والی جو بالکل لیفٹ پہ ہے جس کو میلیس لکھا گیا ہے اس کی شکل ایک ہیمر کی طرح ہے,
انکس کی شکل ایک اینول کی طرح ہے اور اسٹیپیز کی شکل ایک اسٹرپ کی طرح ہے، لیکن ان کے ٹیکنیکل نام میلیس، انکس اور اسٹیپیز ہیں. اور ایک چھوٹی سی ٹپ ہے بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ میلیس، انکس اور اسٹیپیز کچھ اتنے فیملیئر نام نہیں ہیں، ان کو اگر یاد رکھنا ہو تو اس کے لیے MIS استعمال کیا جاتا ہے. مس یعنی ایک ایبریویشن ہے جو کہ تینوں بونز کے نام کو ملا کر بنائی گئی ہے. مڈل ایئر میں ان تینوں بونز جو کہ بہت چھوٹی ہیں اور جن کو ہم شاید کبھی بھی دیکھ نہیں پاتے کیونکہ یہ کان کے اندر موجود ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ساؤنڈ وائبریشنز ایئر ڈرم میں اینڈ ہوئی تھیں اور انہوں نے ایک وائبریشن جنریٹ کی تھی وہاں پر، اس کو کان کے اندرونی حصے تک پہنچایا جائے. چنانچہ یہ تین ہڈیاں جو آپس میں کنیکٹڈ تو ہیں لیکن اس طرح سے جڑی ہوئی نہیں ہیں. سب سے پہلے پہلی ہڈی موو کرتی ہے، اس کی موومنٹ سے دوسری بون میں موومنٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ موومنٹ تیسری بون میں جاتی ہے، اور یوں یہ وائبریشنز موومنٹ کے ایک سلسلے کی شکل میں آخری حصے تک پہنچ جاتی ہیں. یہاں سے کان کا اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور اس کے شروع ہونے سے پہلے ایک ونڈو نما حصہ موجود ہوتا ہے. So information travels from hammer to anvil to stirrup and to oval window. Oval window is a membrane between the middle and the inner ear that increases the strength of the stimulus, that is vibration, while transmitting them. It serves as the amplifier so that tiny or hiss voices could be heard, which otherwise may remain unnoticed. This is where the oval window is, where stapes ends. Inner ear. جب یہاں سے ایک طرف تو مڈل ایئر ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انر ایئر اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہ ہمارے کان کا بالکل آخری اور بالکل اندرونی حصہ ہے اور جو بہت چھوٹے چھوٹے نازک حصوں یا اعضاء پر مشتمل ہے اور جن کی اہمیت کا شاید ہمیں ویسے احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی معمولی سا بھی ڈیفیکٹ اس حصے میں پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے نہایت تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. خاص طور پہ اس کی سینس آف بیلنس جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. Inner ear is the innermost region or part of the ear that contains important structures such as cochlea, semicircular canals, and vestibular sacs, and that changes or transforms the sound waves into the neural impulse. Organs that are present in it help us to determine in locating our position and how we are moving in space. In the inner ear, the sound enters into the cochlea, which is a coiled, bony tube filled with the fluid that receives information from the oval window or through bone conduction. The sound waves that reach here help in triggering the nerve impulse. آپ کو اس ڈائیگرام میں دو خمدار اور مڑے ہوئے حصے دکھائی دے رہے ہیں. گرین ایرو سے نیچے کی جانب آپ دیکھیں تو ایک بالکل گولائی میں ایک حصہ ہے جس کو گھونگے کی شیپ حاصل ہے، یہ ہمارا کوکلیا ہے. جبکہ اس کی اوپر کی جانب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تین خمدار نالیاں یا ٹیوبس دکھائی دیں گی جو کہ سیمی سرکولر کنالز ہیں. آپ اس کو دیکھیں یہ پورے گول دائرے کی صورت میں موجود نہیں ہے لیکن آدھے دائرے کی شکل میں ہے، اس لیے ان کو سیمی سرکولر کنالز کہا گیا ہے. Basal membrane. Inside the cochlea is the basal membrane passing from the middle of cochlea, a structure that divides the cochlea into the upper and lower chambers or parts. The basal membrane is covered by tiny hair cells that are bent on the vibration, so that neural message reaches the brain without any hindrance or difficulty. It helps to transmit information to the temporal lobes, auditory regions. Another means of hearing sound besides cochlea is through bone conduction. یعنی ہمارا
کوکلیا اور سیمی سرکولر کنالز جو کہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کوکلیا ہمارے سننے کے عمل میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. کوکلیا ہی کے تھرو ہماری وائبریشنز جو ہے ایک نیورل امپلس کی صورت میں نروس راستے کے ذریعے سے دماغ کے اس حصے میں داخل ہوتی ہیں جو کہ ہیئرنگ سے متعلقہ ہے. کوکلیا جو ہے درمیان میں بیسل میمبرین سے ڈیوائڈڈ ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے نازک بال موجود ہیں. وائبریشن کی صورت میں یہ سامنے کی طرف کو جھک جاتے ہیں تاکہ وائبریشن اور ویوز کو گزرنے میں آسانی ہو. Another means of hearing sound besides cochlea is through bone conduction. As ear is directly connected with the skull's bones, the cochlea is then able to pick up subtle voices such as one's own voice. This is largely due to bone conduction. Why one's own voice seems different to oneself than to others is due to this phenomena. This may also occur because voice reaches oneself through the air and also through bone conduction. یعنی جو آواز ہم سنتے ہیں اس میں دو چیزیں اپنا رول ادا کرتی ہیں, ایک تو بون کنڈکشن اور دوسرے کوکلیا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آواز ہمیں اس طرح سے سنائی نہیں دیتی جیسے کہ دوسرے لوگوں کو ہماری آواز سنائی دیتی ہے. اس چیز کا اندازہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی آواز کو ٹیپ میں یا کسی اور صورت میں ریکارڈ کریں اور پھر سنیں, اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو میں آواز سن رہی تھی یا سن رہا تھا وہ اس سے مختلف ہے جو کہ دوسرے سن رہے ہیں. ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اپنی آواز اسکل میں موجود بونس کی کنڈکشن کے ذریعے سے بھی سنائی دے رہی ہے اور ہمارے کوکلیا کی مدد سے بھی. اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو بالکل بائیں ہاتھ پر آؤٹر ایئر نظر آ رہا ہے جس میں آگے آڈیٹری کنال ہے. کنال جا کے ایئر ڈرم پہ ختم ہو رہی ہے. ایئر ڈرم کے بالکل ساتھ تینوں چھوٹی ہڈیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب آخری ہڈی جو ہے وہ اسٹیپیز جو ہے وہ جا کے اوول ونڈو میں کھل رہی ہے تو اس سے آگے اوپر کی جانب 3 سیمی سرکولر کنالز ہیں اور نیچے کوکلیا ہے. کوکلیا کا انر سیکشن آپ کو اس ڈائیگرام میں نیچے کی طرف ایک پھول کے سے حصے کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے. اس کے ایک اینڈ پہ آپ کو آڈیٹری نرو دکھائی دے رہی ہے. یہ وہ نرو ہے جو کہ دماغ تک آڈیٹری میسیجز لے کر جاتی ہے. اور اگر ہم واپس اوپر کی طرف جائیں تو ہمیں سیمی سرکولر کنالز کا اندرونی حصہ اس شکل کے رائٹ کارنر میں دکھائی دے رہا ہے. ان کنالز کے اندر چھوٹے ہیئر سیلز موجود ہیں, نروز موجود ہیں اور آٹولتس موجود ہیں جو کہ بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں, بالکل جیسے کہ ریت کے ذرات. اور ذرا سی حرکت کی صورت میں یہ ریت کے ذرات بالکل ویسے ہی اڑتے ہیں جس طرح سے کسی بیچ پر تیز ہوا چلنے کی صورت میں ریت اڑتی ہوئی دکھائی دے. اور ہمارے کان کے اندر یہ عمل ہر وقت جاری رہتا ہے. جب ہم سننے کی حساب کی بات کرتے ہیں اور جب ہم سننے کے عمل کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اگر ویژن کے لیے اسٹیمولس لائٹ تھی تو ہیئرنگ کے لیے مین اسٹیمولس کیا ہے؟ ہیئرنگ یا سننے کے عمل میں اسٹیمولس ساؤنڈ ہے, یعنی آواز. آواز انسانی آواز بھی ہو سکتی ہے, کسی آبجیکٹ کی آواز بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ایسی آواز بھی ہو سکتی ہے جو کسی خاص صورت یا کسی خاص شخص یا کسی خاص آبجیکٹ نے پیدا نہ کی ہو, مثلا ہوا کے گزرنے کی آواز. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ خاموشی کی آواز بھی سن سکتے ہیں. خاموشی کیونکہ بالکل آواز کی ایبسنس ہوتی ہے, جیسے کہ کسی پہاڑ پر آدھی رات کے وقت آپ کو سناٹا محسوس ہوتا ہے, تو اس کی بھی ایک اپنی فیلنگ ہمارے کانوں میں محسوس ہوتی ہے. ساؤنڈ اینڈ اٹس فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ایسپیکٹس اینڈ امپیکٹس. Sound is the primary stimulus for hearing. Sound actually refers to the physical movement of air molecules in regular and wave-like patterns or sequence. When an object creates or produces sound, it results in the back and forth vibration of its surface, creating sound waves in the surrounding air.
These dense and thin sound waves serve as the stimulus for the ear for hearing process. Sound waves that are being produced differ in their intensity, amplitude, frequency and complexity. They afterwards produce corresponding dimensions of sound, that is pitch, volume and timbre. یعنی جب ہم آواز اور آواز کے سنے جانے کے عمل کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آواز ایک سی آواز نہیں ہوتی. اس کی لاؤڈنس فرق ہو سکتی ہے, ساؤنڈ ویوز کی فریکوینسی فرق ہو سکتی ہے, ایمپلیٹیوڈ فرق ہو سکتا ہے, ٹمبر فرق ہو سکتا ہے. اگر سادہ لفظوں میں کہنے کی کوشش کی جائے تو کچھ آوازیں سافٹ ہوتی ہیں, سٹل ہوتی ہیں, فلیٹ ہوتی ہیں, کچھ آوازیں بلند ہوتی ہیں لیکن چبھنے والی نہیں ہوتی, کچھ آوازیں دھیمی ہوتی ہیں مگر کانوں کو چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. ساؤنڈ کی مختلف کوالٹیز ہیں, لیکن اگر آپ کو بالکل سمپل طریقے سے اس کو ڈیفائن کرنا ہو تو ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ ساؤنڈ ویوز جس طریقے سے ٹریول کرتی ہوئی ہمارے پاس آتی ہیں اور ان کی کس شدت کے ساتھ ان کی وائبریشنز آگے اور پیچھے بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہیں, وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہمیں کس طرح کی ساؤنڈ کا کیسا احساس ہوگا. آئیے ہم ساؤنڈ کی کچھ بیسک کوالٹیز کی بات کرتے ہیں جو کہ ہماری ہیئرنگ کو متاثر کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اچھا یا برا یا دھیما یا بلند سنتے ہیں. فرسٹ آف آل, فریکوینسی. Frequency is the prominent feature or characteristic of sound and refers to the number of complete wavelengths or crests that occur or pass a point in each second. In low frequency of sound, there are relatively fewer and slower up and down wave patterns per second. These low frequencies are then translated in what is called pitch. Primarily related with the frequency and refers to the quality of sound that is being produced by the frequency of the sound wave. It is expressed in cycles per second, the trait that makes a sound high or low. The lowest and highest frequencies that humans can hear range from 20 cycles per second to 20,000 cycles per second. جس کچھ آوازوں کو ہم بلند آواز کے طور پہ سنتے ہیں اور کچھ کو بہت دھیمی آواز کے طور پہ. کچھ آوازیں ہمیں چلاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور کچھ آوازیں ہمارے کان کو بالکل بھی گرا نہیں گزرتی. یہاں پہ ہم صرف ساؤنڈ کی کوالٹی کی بات کر رہے ہیں. اس چیز کا تعلق ساؤنڈ ویوز کی فریکوینسی کے ساتھ ہے اور اسی فریکوینسی کی بنیاد پر آواز کی پچ ڈٹرمن ہوتی ہے, یعنی وہ آواز کتنی اونچی جاتی ہوئی ہمیں محسوس ہو رہی ہے. والیوم, intensity, loudness. Volume or loudness can be described as strong or weak, determined by the amount of pressure difference between the compressed part of the sound wave and the prominent part. Waves that have low peaks create soft sound as compared to the waves with higher peaks. The range within which humans can hear is extensive. That is 1 to 5,000,000, ratio of the least to the greatest, that is measured in units called decibels. If the sound exceeds 120 decibels or dB, then it becomes painful to human ear. So, آواز کی ایک کوالٹی جو ہماری ہیئرنگ کو متاثر کرتی ہے اور ہیئرنگ سینسیشن میں بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ہے لاؤڈنس یا والیوم. کوئی آواز کتنی بلند ہے, کتنی زیادہ ہے, اس سے ہیئرنگ کی کوالٹی پر اثر پڑے گا. اگر کوئی آواز بہت مدھم ہے اور بہت دھیمی ہے تو سننے والے کی سننے کی حس تو شاید بہت اچھی ہو لیکن سننے کی کوالٹی شاید اچھی نہ ہو پائے. اسی طرح سے آواز اگر بہت اونچی ہے اور بہت بلند ہے تو وہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے اور پینفل ہو سکتی ہے. والیوم کو میجر کرنے کا پیمانہ ڈیسیبلز یا ڈی بی کی صورت میں ہے. اگر کوئی آواز 120 ڈی بی سے زیادہ ہوگی تو وہ پینفل ہوگی اور تکلیف دہ ہوگی اور اس کو سننا اس انسان کے لیے
ایک برا ایکسپیرئنس ہوگا. اسی لیے بہت سے ٹارچر سیلز میں مسلسل 24 گھنٹے قیدیوں کو بہت بلند آواز میں چیزیں سنوائی جاتی ہیں، خواہ وہ گانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ کانوں کے لیے ایک مستقل تکلیف کا باعث ہوتے ہیں. اسی طرح سے کوئی ساؤنڈ اگر بہت کم ڈی بیز میں جا رہی ہے، مثلا 8 ڈی بی میں، تو اس کو سننا کافی مشکل ہوگا. جو بچے ہیئرنگ امپیئرڈ ہوتے ہیں یا جو بڑے بھی ہیئرنگ امپیئرڈ ہوتے ہیں، ان کی ہیئرنگ کو جب آڈیو میٹر کی مدد سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی سننے کی حص میں کتنے ڈی بیز یا کتنے ڈیسیبلز کا لاس ہے. اسی لاس کو میک اپ کرنے کے لیے ان کو ہیئرنگ ایڈ دی جاتی ہے، ایسی ہیئرنگ ایڈ جو اس لاس کی کمی کو پورا کر سکے اور اس کو ریپلیس کر سکے. ساؤنڈ کی ایک اور کوالٹی ٹمبر ہے. When fundamental tones are combined with the weaker tones, they are then to be known as overtones. Partials and harmonic tones are the audible tones that help to make up timbre, which is a quality of sound determined by the complexity of sound waves. The difference in quality or timbre is determined by the complexity and arrangements of the overtones that any instrument or object produces, which largely depends on its design and material from which it is made. یعنی ٹمبر سے مراد یہ ہے کہ مختلف طرح کی ٹونز اور اوور ٹونز اور ساؤنڈ کوالٹیز مکس ہو کے ٹمبر کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور مختلف ساز جو ہیں ان کا ایک مختلف ٹمبر موجود ہوتا ہے، اس چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے کہ ساز میں موجود اس کے حصے کتنے کمپلیکس ہیں اور وہ را مٹیریل کیا ہے جس سے کہ وہ ساز بنایا گیا تھا. کچھ مٹیریلز زیادہ ٹمبر کا باعث بنتے ہیں اور کچھ کم کا. ڈفرینٹ نوائزز اینڈ دیئر ڈیسیبل لیولس. صرف آپ کی دلچسپی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آوازیں جو ہیں ان کا ڈیسیبل لیول کیا ہے، تاکہ اس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کون سی آوازیں بہت اچھی طرح سے سنی جا سکتی ہیں اور کون سی آوازیں کم اچھی طرح سے یا بری طرح سے. Whisper is 20 decibels. Normal talking is 50 to 60 decibels. Car traffic 70 decibels. Alarm clock 80 decibels. Lawn mower 95 decibels. Rock concert 100 decibels. Jackhammer 115 decibels. Jet engine 130 decibels. Gunshot 140 decibels. Sound as given in this table is ranging from a very low sound to a very high sound, and the high sound is becoming more and more painful. ہم نے پہلے کہا تھا اگر کوئی آواز 120 ڈی بی سے زیادہ ہوگی تو وہ پینفل ہو جائے گی، خواہ وہ گانے کی آواز ہی کیوں نہ ہو، کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی ہی آواز کیوں نہ ہو. وہ اتنی ہی تکلیف دہ ہوگی جیسے کہ ایک جیٹ انجن آپ کے کان کے پاس سے ہر وقت گزر رہا ہو، یا آپ کے کان میں مسلسل ایک گن شاٹ بار بار دہرایا جا رہا ہو. سو a whisper is comfortable and you have to make an effort in hearing a whisper. Normal talking has to be 50 to 60. Car traffic is 70. And then the lawn mower 95 after the clock at 80. کار ٹریفک کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 70 ڈی بی کی ساؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اس کار ٹریفک کے دوران مختلف گاڑیوں کے پریشر ہارنز بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پریشر ہارنز اس سے کہیں زیادہ ڈی بی کی آواز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نوائز پولوشن جو ہے، جس کے بارے میں ہم اب پڑھتے ہیں کہ وہ انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ عام طور پہ معاشرہ اس کو کسی بڑے مسئلے کے طور پر کنسیڈر نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اگر کار کی نوائز 70 ڈی بی ہے تو ایک بڑی گاڑی جیسے کہ ٹرک ہے اس کی ساؤنڈ اس سے بھی زیادہ ہے، اور پریشر ہارن کی ڈیسیبل ویلیو اس سے بھی بڑھ کر ہے. جو لوگ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ پولیس مین یا ایک رکشہ ڈرائیور، جو اپنے دن کے میجر حصے میں اپنا وقت سڑک پر گزارتا ہے اور وہ کنٹینیوسلی اس پریشر کا شکار ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی بعد میں کانسٹنٹ اسٹریس اور ٹینشن کا شکار ہو جائے گا،
اور جس کی وجہ سے اس کو کئی طرح کے جسمانی پرابلم جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. تھیوریز آف ہیئرنگ اور تھیوریز آف پچ پرسیپشن. پلیس تھیوری آف ہیئرنگ. The most frequent question that comes to mind in this regard is that how can our brain sort out the sound waves of different frequencies and intensities without any hindrance or problem. ہیئرنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ہمارے ذہن میں یقیناً یہی سوال اٹھے گا. ہمارے کان ہر وقت مختلف طرح کی آوازیں مسلسل سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ ہمیں الگ الگ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کی آواز ہے, یہ اس چیز کی آواز ہے, یہ اس چیز کی آواز ہے, اور بہت سی آوازیں جو کہ ہم سے متعلقہ نہیں ہوتی ان کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ آوازیں ہمارے گرد و پیش میں موجود تھیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں یا دفتر میں ہیں اور بجلی چلی جاتی ہے تو ایک خاص طرح کی خاموشی آپ پر ظاہر ہوگی, اور جو ہی بجلی واپس آئے گی تو آپ کو پرانے والی آوازیں سنائی دینا شروع کر دیں گی. یعنی ہمارے ماحول میں مختلف مشینوں, پنکھوں, ریفریجریٹرز اور اس طرح کی بہت سی چیزیں چلنے کی وجہ سے بہت سی آوازیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جن سے ہم ہر وقت واقف نہیں ہوتے, کیونکہ ایک تو وہ اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ ہمیں ہر وقت اسٹرائک کرتی رہے, اور دوسرے اس لیے بھی کہ ہم سے متعلق نہیں ہوتی. جبکہ ان ساری نوائزز میں اگر ہمیں اپنے کسی دوست کی آواز سنائی دے جائے یا اپنے کسی پسند کے گانے کی آواز سنائی دے دے یا ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دے تو ہم فوراً اس کی طرف اٹینڈ کرتے ہیں. The answer lies in the studies done in this regard. They show that the basal membrane, that is the innermost region of the ear near the cochlea, and its associated areas are most sensitive to high-pitched frequency sounds, and the area near the cochlea is more sensitive to low-frequency sounds. The findings of these studies led to the formation of place theory of hearing, which says that different areas in the basal membrane respond to different frequencies of sound. Pitch corresponds to the location of greatest stimulation along the basilar membrane. The most important shortcoming of this theory is that it is unable to explain the process of hearing itself. That is, sounds of low frequencies also trigger the neurons in the basal membrane and its associated areas. Due to this incomplete explanation of auditory phenomena, an additional explanation came in the form of frequency theory of hearing. This theory explains that the entire basal membrane acts as a microphone, vibrating in response to sound. That is, activation occurs in the whole area in response to the vibration. The theory tends to explain that the nerve impulses in that region are directly connected and associated with the frequencies of sound to which they are exposed. So the higher the pitch of the sound, the more the nerves trigger and send messages to the brain. Both theories are important and useful in the sense that they provide the accurate description of the whole auditory phenomena. Specifically, place theory gives a better explanation of processing the high frequency sounds, and frequency theory tells us that how the low frequency sounds are encountered and dealt with. یہاں ہم نے دو تھیریز دیکھی جو سننے کے عمل کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن ایک چیز دونوں میں کامن ہے, بیسلر میمبرین کا ذکر ہو رہا ہے اس میں. ایک کے مطابق اس کے سرٹن حصے سرٹن ساؤنڈس کے لیے مخصوص ہیں, دوسرے کے لیے پوری کی پوری جو ہے وہ ساؤنڈ ویو سے متاثر ہوتی ہے. مگر دونوں تھیریز ہی اپنی اپنی جگہ پر ساؤنڈ کو سمجھنے, اس کو ریسیو کرنے اور اس کے دماغ تک جانے کے عمل کو واضح طریقے سے بیان کر رہی ہیں. یہاں پر ہم یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ سمپل سی ہوا کی لہروں میں شامل آواز کی لہریں جب ہمارے کان میں داخل ہوتی ہیں اور
وہاں سے مڈل ایئر میں جاتی ہیں, مڈل ایئر سے انر ایئر میں جاتی ہیں, تو وہاں سے دماغ تک کیسے پہنچتی ہیں اور یہ سارا سننے کا عمل کیسے واقع ہوتا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمپلیکس عمل کس طرح سے فریکشنز آف سیکنڈز میں اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور مکمل ہوتا ہے. Auditory information processing. After leaving the ear, the auditory message is directly transmitted to the auditory cortex of the brain with the complex series of neural interconnections. Within the cortex, there are neurons that respond to selective sounds having specific features. There are neurons also that respond only to specific pattern or sort of sounds and not to the intermittent sounds. Auditory cortex provides us with the map of sound frequencies that furnishes our response to the environmental stimuli. یعنی آواز کی لہریں کان کے مختلف حصوں میں سے گزرتی ہوئی نروس تک پہنچتی ہیں. وہ نروس یہ ساری کی ساری انفارمیشن دماغ کے اس حصے تک لے کے جاتی ہیں جو کہ ہیئرنگ سے متعلقہ ہے, اور جو ہمارا آڈیٹری کارٹیکس ہے وہاں پہ یہ انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے. اس میں سے کون سی ساؤنڈ کس چیز کی, کس شخص کی, کس وجہ سے ہے, یہ فیصلہ اور یہ انالیسس ہمارا دماغ کرتا ہے, اور بہت سی ان نیسیسری ساؤنڈس کو فلٹر کر دیا جاتا ہے, ان کو ضائع اور بیکار خیال کیا جاتا ہے, اور اس کا ہمارے دماغ پر اور ہمارے ذہن پر اثر بھی نہیں ہوتا اور ہمارے یادداشت میں وہ محفوظ بھی نہیں ہوتی. سو یہ ایک کمپلیکس عمل ہے جس میں ہمیں کبھی معلوم بھی نہیں ہوا, کوئی وقت بھی نہیں لگتا, اور یہ ہر وقت جاری رہتا ہے. سننے کے حص ایک نازک حص ہے جس میں بہت سے نازک حصے شامل ہیں. اگر ان حصوں کو یا اس پورے کے پورے میکانزم کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچ جائے, کوئی ڈیمیج ہو جائے, تو اس کی وجہ سے کافی سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. نہ صرف سننے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے بلکہ باڈیلی بیلنس کا نظام بھی افیکٹ ہوتا ہے. بیلنس کے سسٹم کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے آڈیٹری ڈیمیجز یا امپیئرمنٹس ہو سکتی ہیں جس سے کسی شخص کی سماعت اور اس کے سننے کا نظام متاثر ہو سکتے ہیں. آڈیٹری اور ہیئرنگ ڈیمیج. Auditory damage occurs largely due to the following three major reasons besides some others. 1. Prolonged exposure to loud noise. 2. Severe or hard blow to the ear or sensitive reasons. 3. Old age. Other reasons include illness or damage to the middle or inner ear. First of all, prolonged exposure to loud noise. It is also called stimulation deafness. It includes various types of loud tones, sounds such as speech, music, machinery, and other complex sounds. The damage is irreversible as the receptors which are damaged do not regenerate. Large amounts of damage occurs between the frequency of 1000 Hz to 2000 Hz. یعنی اسٹیبولیشن ڈیفنس کی وہ ٹائپ ہے جو کہ پہلی بات تو یہ کہ ریپیئربل نہیں ہے. اگر ایک دفعہ یہ ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ وہ ڈیفیکٹ ہے یا وہ ڈیمیج ہے جو کسی شخص میں اس صورت میں واقع ہوتا ہے جب وہ بہت طویل عرصے تک مسلسل لاؤڈ نوائز کو سنتا رہا ہو. یہ لاؤڈ نوائز ہو سکتا ہے اس کو مجبوراً سننی پڑے, جیسے کہ کسی قیدی کو جنگ کے زمانے میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پروفیشن اس طرح کا ہو کہ اس کو یہ آواز ہر وقت برداشت کرنا پڑتی ہو, جیسے کہ ایک رکشہ ڈرائیور کی زندگی میں. اس طرح کی تکلیف دہ آوازیں اگر بہت لمبے عرصے تک سنی جائیں تو سننے کے آلات یا اس کی جو متعلقہ حصے ہمارے کان کے ہیں ان پر ایک ناخوشگوار اثر پڑتا ہے, اور آہستہ آہستہ ان میں ڈیمیج ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ریورسبل ایز وی ہیو سیڈ. سویئر اور ہارڈ بلو ٹو دا ایئر, sensitive regions. Tinnitus refers to as a ringing sound in the ears.
it is usually a high-pitched tone. The origins of which may lie in either extreme stimulation, that is above 130 dB, or in vascular blockage, or in muscle spasms, that is in the tympanic muscles. ہارٹ بلو کی صورت میں ٹینائٹس اور اس طرح کے پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کان کو کسی طرح کا شدید جھٹکا یا ضرب یا چوٹ لگنے کی صورت میں ڈیفنس یا سیریس قسم کی ہیئرنگ امپیئرمنٹ واقع ہو سکتی ہے، تو ہمیں بچوں کو اور ایون اپنی عمر کے لوگوں کو بھی اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ان کے چہرے پہ، سر پہ یا کان پہ کوئی ضرب نہ لگے. خاص طور پہ جو لوگ بچوں کو مارتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ضرب جو کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے انہوں نے بچے کو پہنچائی ہے شاید تمام عمر کے لیے اس کو ہیئرنگ امپیئرڈ بنا دے. تو بہت سی ڈیفنس جو ہے یا امپیئرمنٹ جو ہے اس وجہ سے واقع ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کو مکہ مار دیا یا بچہ ایسی جگہ سے گر پڑا جس کی وجہ سے اس کے کان کی ایک سائڈ کے اوپر بہت زیادہ جھٹکا لگا، تو اس کے نتیجے میں ڈیفنس پیدا ہوگی. اولڈ ایج. ایز پیپل پروگریس ٹورڈز دیئر اولڈ ایج their hearing capability weakens in higher frequency ranges. This is primarily due to an overall degeneration. Environmental factors also play a role in causing auditory damage along with old age. Old age میں جس طرح سے اور مختلف جسم کے مختلف حصوں اور نظاموں میں ڈی جنریشن کا عمل تیزی سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اثر ہیئرنگ پر بھی ہوتا ہے. عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سماعت کمزور ہوتی جاتی ہے اور وہ مختلف طرح کی آوازوں میں بعض اوقات تمیز نہیں کر سکتے اور بعض اوقات ان کو بہت اونچے والیوم کی صورت میں ہی سن سکتے ہیں. لیکن اگر شروع سے ہی زیادہ احتیاط کی جائے اور اپنی جسم کے تمام نظاموں کا دھیان رکھا جائے تو شاید ہم ان کو بہت لمبے عرصے تک ڈی جنریٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں. ٹائپس آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ. Hearing impairment can be of two types: conduction deafness and nerve deafness. Conduction deafness is problem in conduction of air vibrations to the cochlea. The bones in the middle ear do not function properly. The treatment involves microsurgery for replacing the affected bone with an artificial one. 2. Nerve deafness. Deafness caused by a damage to the neural mechanism that creates nerve impulses or relays them to the auditory cortex. Deafness may also be caused by a damage to the auditory cortex itself. یعنی دو طرح کی ہیئرنگ امپیئرمنٹ یا ڈیفنس ہو سکتی ہے، ایک جو کہ بون کنڈکشن میں پرابلم کی وجہ سے ہو اور دوسری جو کہ نروس کی وجہ سے ہو. اگر تو نرو ڈیمیج ہو گئی ہے یا آڈیٹری کارٹیکس میں کسی طرح کا ڈیمیج کسی حادثے کی وجہ سے ہو گیا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے ہو گیا ہے، وہ تو ریپیئربل نہیں ہے. لیکن اگر بون کنڈکشن میں کوئی پرابلم ہے اور کان کے اندر پائے جانے والی ہڈیوں میں سے کسی ایک میں کوئی مسئلہ ہے یا دو میں کوئی پرابلم ہے اور وہ کنڈکٹ نہیں کری تو اس کا علاج مائکرو سرجری کے ذریعے اب پاسبل ہے. بونز کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اور یہ ڈیفنس ٹھیک ہو سکتی ہے سائنس کی ترقی کی وجہ سے. ابھی تک ہم سننے کے عمل اور کان اور اس کے مختلف حصوں کے اسٹرکچر اور اس کی انیٹمی کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کان اور ہماری ہیئرنگ کی جو سینس ہے یہ صرف سننے کی حد تک محدود نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا کام ہے باڈی کے ایکولیبریم اور بیلنس کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا. جو سینس آف بیلنس ہے اور جو ہم ڈگمگاتے نہیں اور ایک جگہ پہ سیدھے کھڑے رہتے ہیں اور ذرا سے بھی جھٹکا لگنے کی صورت میں یا ٹیڑھے ہونے کی صورت میں ہم ٹیڑھے پن کو محسوس کر لیتے ہیں، یہ سب کا سب کان کے ایک حصے میں موجود ایک اکوپمنٹ کے باعث ہے. یعنی کچھ حصے کان کے ایسے ہیں جو کہ بیلنس کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں. Several ear structures are related with the sense of balance of the person much more than playing their roles in hearing phenomena. 3 tubes or the semicircular canals in the inner ear contain the fluid that moves when the head moves.
The rotational or angular movements are signaled to the brain. یعنی ہم نے انر ایئر کے جب حصوں کی بات کرے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ سیمی سرکولر کنالز موجود ہیں، یعنی ایسی نالیاں جو نیم دائرہ شکل میں موجود ہیں اور آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یہ وہ نالیاں ہیں جن کے ذریعے بیلنس کا یا توازن کا عمل ہر وقت قائم رہتا ہے. اگر ان میں کسی طرح کا کوئی پرابلم ہو تو سینس آف بیلنس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. مثلاً بعض اوقات لوگوں کے کان میں انفیکشن ہوتی ہے اور کان بہت دنوں تک بند رہتے ہیں یا وہ سیپٹک ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ حصے بلاک ہو جاتے ہیں اور ان کو سر چکرانے کی شکایت ہونے لگتی ہے اور وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتے یا ان کو نوزیا ہر وقت ہوتا رہتا ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کی سیمی سرکولر کنال جو ہیں ان پر اس وائرس نے یا اس انفیکشن نے یا اس سیپٹک نے اپنا اثر کیا ہوا تھا. The semicircular canals contain otoliths that are tiny motion sensitive crystals. The otoliths can sense the pull on our body exerted by gravity as well as that by the acceleration of forward, backward or up and down motion. When the person moves, these crystals also move. Thus the system is familiar with the feeling in case of different moves and constantly strives for a perfectly balanced position. The otoliths can sense immediately. یعنی سیمی سرکولر کنالز میں چھوٹے سے کرسٹلز پائے جاتے ہیں. کرسٹلز جن کا نام otoliths ہے، وہ مختلف طرح کی موومنٹ کی صورت میں وہ مختلف طریقے سے حرکت کرتے رہتے ہیں اور بالکل ایسے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ریت کے ذرات کی مانند جو تیز ہوا میں اڑیں اور معلق رہیں. مختلف طرح کی موومنٹ کے ساتھ ان کی پوزیشن بھی بدلتی ہے جس سے ہمیں توازن یا عدم توازن کا احساس ہوتا ہے. If you look at this diagram, we can see the relationship of the semicircular canals and maintenance of bodily balance. In A, the top picture, we can see the semicircular canals are 3 looped rings in the inner ear. B shows that each canal has a swelling at one end, which is lined with receptor cells inside. Tiny hair protrude from the receptor cells into a jelly-like fluid. C, when your head is upright, the fluid is still and the hairs are upright. D, any movement causes the fluid to slide over the hair and bend them in the opposite direction. The hair cells send messages to your brain about your position in space. So ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں سیمی سرکولر کنالز جو ایک سائڈ پہ تھوڑی سی بلج کی ہوئی ہیں یا ان میں ایک طرح کی سویلنگ پائی جاتی ہے جو کہ ہمیں دور سے دیکھنے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کنیکٹڈ ہے اور وہ 3 کنالز اس میں سے پروٹروٹ کر رہے ہیں. ان کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک ریشو نما بال ہے اور جیلی نما فلوئڈ ہے. یہ ہمارے سر کی حرکت کے مطابق باڈی کی پوزیشن کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، نیچے ہو جاتے ہیں یا اونچے ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک پرفیکٹ بیلنس کی صورت میں otoliths اور یہ سب کچھ ایک بیلنس اسٹیٹ میں ہوتا ہے. جب اس توازن میں کسی طرح کی گڑبڑ ہوتی ہے، یعنی آپ نے سر تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیا اور اس میں بھی تھوڑا سا ٹیڑھا پن آ گیا تو ایک مختلف احساس ہوگا، اور اگر آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے تو ایک مختلف احساس ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیمی سرکولر کنالز اگر نارمل طریقے سے فنکشن کرتی رہیں تو باڈی کو ایک ایکویلیبریم کی سچویشن محسوس ہوگی، جبکہ اگر ان میں کسی طرح کی انفیکشن ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو عدم توازن کا احساس ہوگا. آج کے لیکچر میں ہم نے ہیئرنگ کی سینسیشن کی بات کی. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا اس کے علاوہ بھی اور سینسز موجود ہیں، لیکن وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنی کہ دیکھنے کی حس اور سننے کی حس. ہم نے کوشش کیا کہ ہم ان دونوں طرح کی سینسیشنز کے بارے میں آپ کو بتائیں، ان کی نیچر کے بارے میں، ان میں موجود اسٹرکچرز کے بارے میں، ان کی انیٹمی کے بارے میں، اور سننے اور دیکھنے کے عمل کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسے اب نارمیلٹیز اور ایسے ڈیفیکٹس کے بارے میں بھی بات کی جن کی وجہ سے یہ حصے متاثر ہو سکتی ہیں. آئندہ کے لیکچرز میں ہم
ایسے ٹاپکس پہ بات کریں گے جن کی بنیاد میں یہ حصے موجود ہیں، جیسے سننے کی حص یا دیکھنے کی حص. اور اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ بایولوجیکل بیسز آف بیہیویئر جس کی ہم ابھی تک بات کر رہے تھے، کس طرح سے وہ سائیکالوجی میں اور انسان کی سوچ میں اور اس کے بیہیویئر میں اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو کسی بھی ڈائریکشن میں تبدیل کر سکتی ہے. یہ سب باتیں ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.